खुदा यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल और प्रोग्राम है वीकली किंगडम टॉक। और ये मेरे रेगुलर व्यूअर्स भी सेम टाइम देख रहे हैं और सेम टाइम आप देख रहे हैं बिलीव टीवी। और बिलीव टीवी पर ये वीकली प्रोग्राम किंगडम टॉक के नाम से मैं होस्ट करता हूं और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज न्यू ईयर की इबादत में स्पेशल खुदावंद का पैगाम लेकर आया हूं और खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। खुदावंद आपसे भेद की बात करना चाहता है, आपको कलाम देना चाहता है, आपसे हम कलाम होना चाहता है। आपको मालूम है कि ज़बूर 85 में लिखा है कि वो अपने लोगों से हम कलाम होता है। वो अपने लोगों को जो है भेद की बातें शेयर करता है ताकि उसके लोग जो हैं वो उसकी बातें सुने और तैयार हों उसके आने से पहले जब वो लेने के लिए आने वाला है। इसलिए आइए मिलकर दुआ करते हैं। दुआ करेंगे और मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद आपको न्यू ईयर के मौका पर इस नए साल में एक नई सोच दे और नया ख्याल दे और आपको कामयाब करे। अजीज बहन भाइयों, मेरी तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से, गॉस्पेल ऑफ गॉड्स किंगडम मिनिस्ट्री की तरफ से, जो 2003 से खुदा की बादशाही की खुशखबरी फैलाने के लिए कोशिश है, आपको ढेरों नए साल की खुशियां मुबारक हों। और दुआ है कि आपको इस नए साल में जो भेद खुदा देने वाला है उस भेद के मुताबिक अपने आप को तैयार करने और तैयार रहने का फजल बख्शे। आए मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जमीन और आसमान के मालिक और खालिक खुदा, हम तेरे सामने सरबसजूद होते हैं। हम सरे तस्लीम खम करते हैं तेरे आगे, अपनी नफी करते हैं और तुझे अपना सब कुछ सौंप कर तुझे अपना मालिक और खालिक मानते हैं और तेरे सामने अपनी तमाम कमजोरियों का इकरार करते हैं कि तू इन कमजोरियों को पिछले साल की तरह दूर करके हमें नए बालों पर से उड़ा और हम नातवानों को अपना जोर बख्शकर अपने कलाम के मुताबिक नए जोर से ए खुदम उठा। अपने कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को ए खुदा अपने कलाम के मुताबिक बरकत दे, सलामती, क्योंकि ए खुदा हम सलामती के फर्जंद हैं। ए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरी मोहब्बत के लिए और तेरे फजल के लिए, तेरे रहम और तरस के लिए। खुदावंद, जो जहां जहां भी ये मैसेज सुन रहा है खुदावंद, इस मैसेज के वसीले से, इस कलाम के वसीले से लोग बरकत पाएं। खुदावंद, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूं, तेरा ही बोल बाला हो। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। में आपकी सलामती हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पिछले साल उसने हमें बरकत और फजल बख्शा। पिछले साल उसने अपनी सलामती से, खुशियों से
اپنی برکات سے، اپنی گریس سے، اپنے فضل سے ہمکنار رکھا، اور آج بھی خدا اس سال بھی اپنے بندوں پر سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک نظر جمائے رکھنے میں قائم ہے اور قادر ہے، کیونکہ وہ کبھی بھولتا نہیں، کیونکہ کبھی وہ آپ کو بھلاتا نہیں اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، میں تم کو نہ بھولوں گا۔ شیر خوار بچے کی ماں، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے، لیکن میں تم کو کبھی نہ بھولوں گا۔ عزیز بہن بھائی، آج بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، بہت سارے دل کرتا ہے آپ سے بات کرتے چلے جائیں، لیکن جلدی سے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور جب میں اپنی اس کرسمس میٹنگ کے بعد نیو ایئر میٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور ایک کوشش کر رہا تھا کہ میں میسج تیار کروں کہ نیو ایئر کے لیے میسج کون سا ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سارے جو ہے ہنٹس لکھے، لیکن پھر آگے آج جب میں صبح اٹھ کر دعا کر رہا تھا تو خدا نے مجھے ایک خیال بخشا کہ یہ سال ٹرو چرچ کا سال ہے، یہ سال ٹرو چرچ کی یونائٹ ہونے کا سال ہے۔ اس لیے عزیز بہن بھائیو، اگر آپ ٹرو چرچ ہیں، اگر آپ ٹرو چرچ کے ممبر ہیں، تو اکٹھے ہونا شروع ہوں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جوں جوں اس گھڑی کو نزدیک آتے دیکھو، جمع ہونے سے باز نہ ہو۔ خدا آپ سے کلام کرنے والا ہے، کم آن، خدا آپ کی روح سے کلام کرنے والا ہے، کم آن۔ آئیے اپنی کاپی پینسلز کو ساتھ لے کر بیٹھیے، آئیے خداوند کی آواز کو سنیے، آئیے خداوند کے کلام کو سنیے، کیونکہ خدا جب بولتا ہے تو سچائی کہتا ہے، خدا جب بولتا ہے تو تخلیقی کام کرتا ہے، خدا جب بولتا ہے تو بناتا ہے، خدا جب بولتا ہے تخلیق کرتا ہے، خدا جب بولتا ہے تو کانٹتا چھانٹتا ہے، اور خدا جب کلام کرتا ہے تو تعمیر کرتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کی روحوں سے بولنے والا ہے آج، کہ وہ آپ کو تعمیر کرنا چاہتا ہے، آپ کو بلڈ کرنا چاہتا ہے اس سچائی پر، جو سچائی آپ کو جاننا ضروری ہے۔ پریز گاڈ۔ او خدا ان کی حضوری کے لیے شکر گزاری کریں۔ خدا ان کی حضوری مجھے چھو رہی ہے، اور میں یہ حضوری آپ کے لیے ریلیز کرتا ہوں، آپ کے لیے یہ حضوری ریلیز کرتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے۔ wherever you are sitting, you are eating, you are traveling, you are watching this message, God's presence will touch your heart and your bodies, minds and souls. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. So, عزیز بہن بھائیو، میں بات کر رہا تھا کہ ٹرو چرچ کی آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرو چرچ۔ مکاشفہ کی کتاب، جب میں نے کہا کہ خداوند یہ
وجہ کیا ہے کہ تو نے مجھے کہا کہ ٹرو چرچ کہ یونائٹ ہونے کا سال ہے؟ تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب اس کے 7ویں آیت، اور پھر مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 12ویں آیت کا، جن کا جو بظاہر 2 آیتیں ہیں، 2 مختلف آیتیں ہیں، لیکن ان کا متن ایک ہے، ان کا لب الباب ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے۔ سو مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کو کھولیے گا میرے ساتھ، اور اس کی 7ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، ذرا نوٹ کرتے جائیے پلیز۔ لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ پھر پڑھیں گے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، دوسری دفعہ دہرایا ہے ایک ہی چیپٹر کے اندر۔ خدا نے اس بات کو کنفرم کیا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس موجود ہے۔ عزیز بہن بھائیو، یہ آیت کو جب میں نے پڑھا تو اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے میں نے جب خدا سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، پہلا حصہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، 7ویں آیت میں بھی سیم بات ہے، اور 12ویں آیت میں بھی مکاشفہ 22واں باب اس کی 7ویں آیت میں بھی سیم، اور 12ویں آیت میں بھی سیم ورڈز ہیں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ دوسرا حصہ کیا ہے، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اب جب غور کیا گیا تو اس کی نبوت کی باتیں کیا ہیں؟ یسوع جو مسیح کے آنے کے تعلق سے نبوت کی گئی ہے، اس کے بارے میں تعلق کیا ہے اس کا؟ اور پھر 12ویں آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ پہلی بات تو نبوت ڈھونڈیں کہ نبوت کیا ہے۔ تو متی کی انجیل اس کے 24ویں باب اس کی 7ویں آیت سے پڑھیں گے۔ بڑا غور طلب ٹاپک ہے میرے عزیز بہن بھائی، جب خدا بولتا ہے تو کمال بولتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب اس کی 7ویں آیت سے پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے میں 24ویں باب کا جو اوور ویو ہے وہ پیش کرنے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یسوع ہیکل سے نکل کر اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارت دکھائے۔ جب ہیکل سے دعا کرنے کے بعد وہ نکلے تو شاگرد بھاگ کر اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تاکہ چلتے ہوئے اس کو ہیکل کے بارے میں بتائیں کہ بڑی خوبصورت بات لگ رہی ہے۔ یسوع مسیح نے ان کو چلتے چلتے یہ بات کہی، اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ان سب باتوں کی چیزوں کو نہیں دیکھتے، میں تم سے سچ کہتا ہوں یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے شاگرد اس بات سے گھبرا گئے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اس ہیکل کی خوبصورتی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یسوع مسیح
آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ پھر زیتون کے پہاڑ پر چلے گئے۔ یسوع مسیح اکثر کھانے کے بعد دعا کرنے کے لیے زیتون کے پہاڑ پر جاتے تھے، اور شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ اب جب میں نے یہ پڑھا تو میرے دل میں ایک اور ہلچل شروع ہو گئی، اور مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں کہا، خدا نے آج کیوں کلام کیا کہ ٹرو چرچ ہیز ٹو بی یونائٹڈ۔ دس ایئر ول بی دا ایئر آف یونائٹنگ آف دا ٹرو چرچ۔ اب اوپر سے یہ ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ کیوں خدا نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور پھر اس کی آیت کے دوسرے حصے میں دیکھا تو وہاں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ تو نبوت کی باتیں کون سی ہیں؟ تو جب نبوت یسوع مسیح کے آنے کے تعلق سے نبوت کی باتوں کو دیکھا گیا تو متی 24:14 کی یہ بات 7ویں آیت میں پڑھنے لگا۔ پہلے شاگردوں کا اوور ویو تھا، اب آیت کیا ہے؟ کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور لکھا ہے، بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ یہ نبوت کی باتیں جب دیکھیں پڑھیں تو اور تجسس ہوا۔ میں نے خدا سے پوچھا، اور ٹرو چرچ کے یونائٹڈ ہونے کا یہ سال ہے، تو کیا یہ مصیبتیں آنے والی ہیں؟ تو جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 7ویں آیت کے دوسرے حصے میں کہ مبارک ہے وہ جو اس نبوت کی جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے، تو نبوت کی باتیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کو سن کر ان کے مطابق کام کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو دنیا کے اندر امریکہ کا ایک بہت بڑا جریدہ جو اکانومسٹ کے نام سے مشہور ہے، جب اس کو دیکھا گیا اس سال کے لیے، جو ہر سال کے لیے وہ پوری دنیا کے سٹیٹسٹکس کے مطابق جو ہے وہ پیشن گوئی کرتا ہے، حالانکہ we don't have to be trust on those things، لیکن جو انہوں نے اس سال کو worse than the 2020 قرار دیا ہے، تو اس سے پہلے تو جب یہ باتیں کہہ رہے ہیں 2020 کے اندر، میرے مسیحا نے آج سے 2000 سال پہلے یہ باتیں کہہ دی تھی۔ تو یہ تو somehow یسوع مسیح کی باتوں کو
کہیں نہ کہیں تصدیق کر رہے ہیں، نہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نبوت کر رہے ہیں، یہ پیشن گوئی نہیں کر رہے، بلکہ جو کتاب مقدس میں پہلے سے لکھا گیا اس کو یہ دہرا رہے ہیں۔ بڑے بڑے جرائد، بڑے بڑے اخبارات اور بڑے بڑے مضامین لکھے جا رہے ہیں جن کے مین ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ 2021 will be the worst year than the 2020۔ تو تب میرے ہیڈ اپ ہوا، کان کھڑے ہوئے کہ خداوند نے کیوں کہا کہ this year will be the year of uniting of the true church۔ ابھی ہم ٹرو چرچ یا چرچ کے بارے کو ڈسکس نہیں کر رہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات خدا کے روح نے کیوں اپنے لوگوں پر ظاہر کی، ٹرو چرچ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم جب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یا یسوع مسیح کا آنا کیوں ہوگا، اور یہ نبوتیں اس کتاب کے اندر کیا لکھی گئی ہیں، جب وہ آنے والا ہے تو آنا کیوں ہوگا، یہ لکھا ہے لوکا کی انجیل۔ اس کے لوکا رسول نہیں تھا، لوکا یسوع مسیح کا فالوور تھا، اس کو ڈاکٹر لوکا کہتے ہیں اور لوکا طبیب کہتے ہیں۔ تو لوکا کی انجیل یا یوں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی انجیل، یسوع مسیح کی خوشخبری بامطابق ڈاکٹر لوکا۔ اکیسویں باب کے اندر کی پیشن گوئیاں، نبوتیں کچھ یوں ہیں۔ 21ویں باب اس کی 5ویں آیت میں، اور جب بعض لوگ ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے، تو اس نے کہا وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ یہ تو تھی ہیکل کے بارے میں جو پوری ہو چکی ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد پھر باتیں کب ہوں گی؟ اب آگی بات، اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہوگا؟ اس نے کہا خبردار، گمراہ نہ ہونا، کیونکہ تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے چلے نہ جانا۔ اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ یہ بھی مقدس متی کہ اس 24ویں باب میں جو اس کا بیان ہے اس کو سیکنڈ کر رہا ہے۔ سلطنت پر سلطنت، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، بڑے بڑے بنچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، یعنی وبائیں آئیں گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے،
اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں یہ کہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ تم سے بعض کو مروا ڈالیں گے، تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا. اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. عزیز بہن بھائیو، یہاں یسوع مسیح نے پروفیسیز کی ہیں، پیشین گوئی کی ہے کہ جگہ جگہ بنچال آئیں گے، وبائیں آئیں گی اور مری پڑے گی، یعنی وبا کے سبب سے لوگ مر جائیں گے، جس کو پینڈیمک کہتے ہیں، اور قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. لوگ تم کو عدالتوں میں لے جائیں گے، اس لیے کہ آپ سچائی کی بات کرتے ہو، خدا یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہو. اس سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، آپ کو عدالتوں میں لے جائیں گے، پکڑوائیں گے. لیکن یسوع نے کہا کہ وہ تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے. پریز گاڈ! کیا وعدہ ہے! یہ کسی دنیا میں کسی اور نے وعدہ نہیں کیا اپنے لوگوں سے، صرف یسوع مسیح میرا اور آپ کا بادشاہ ہی وعدہ کر سکتا ہے. یہ ایسا بادشاہ ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ ایسا بادشاہ ہے جو تمام سلطنتوں کو جو اس کے مخالف ہیں کچل کر سلطنت قائم کرنے والا ہے، اور وہ سلطنت ہے ڈیولز کنگڈم، جس کا سر تو اس نے کچل دیا، لیکن اس کی باقی ساری چیزیں تہس نہس کرنے والی ہیں، اور وہ ہے موت جو آخری دشمن ہوگی. اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو اس کے فالوورز ہیں وہ بھی تہس نہس ہوں گے. عزیز بہن بھائیو، اب یہاں ہم نے ٹرو چرچ کے یونائٹ ہونے کے بارے میں خدا نے کلام کیا. میں نے پوچھا یہ کیوں؟ خدا نے کہا میں جلد آنے والا ہوں. اور پھر دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ نبوت کی باتوں پر جو عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے. جب نبوت کی باتوں کو پڑھا گیا تو یہ بات آ گئی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مصیبتیں ہونے کے باوجود ٹرو چرچ will never be punished, will never be destroyed. True church بچایا جائے گا. اس کے بارے میں کیونکہ یہ اجر ہے. یسوع مسیح نے کہا میں جلد آنے والا ہوں، اور آنے سے پہلے یہ نشانیاں ہوں گی، یہ مصیبتیں، وبا، کال، بھونچال آئیں گے، اور دنیا کے اندر مہنگائی اتنی بڑھنے والی ہے کہ لوگوں کے پاس لوگ جاب لیس ہونے والے ہیں. لوگوں کے پاس جاب نہیں رہے گی، پیسہ نہیں ہوگا. پھر فوڈ کی جنگ ہوگی، لوگ فوڈ کے لیے لڑیں گے. لیکن رائٹیس ٹرو چرچ، رائٹیس مین، راست باز لوگ، ان کی یہ فکر نہیں ہے. ان کی فکر کرنے والا یسوع ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ٹرو چرچ should be united before I come، کیونکہ وہ ایک چرچ کو لینے آنے والا ہے. ڈفرینسز ختم کر دیجئے میرے عزیز دوستو جو مختلف چرچز کو رن کرتے ہو اور ڈفرینسز رکھتے ہو. چرچ ایک ہے، باڈی آف کرائسٹ ایک ہے. ٹرو چرچ شوڈ بی یونائٹڈ.
दिस ईयर, अदरवाइज पछताओगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परसिक्यूशन आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ती जाएगी। हालांकि ये परसिक्यूशन कई सालों से शुरू है, खासकर पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन 80s के बाद परसिक्यूशन शुरू हो गई थी, और ये शुरू है। ये सारी बातें पाकिस्तान में मौजूद हैं। लोगों को सच्चाई के लिए मारा जाता है, लोगों को यीशु का के नाम के सबब से सताया जाता है, अदावत रखी जाती है, बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता है। लेकिन ये तो शुरू ही था, बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन यीशु मसीह उससे पहले अपने लोगों को उठा लेगा। कलाम खुदावंद में लिखा है कि मत्ती की इंजील 24 बाब में आगे पढ़ें तो लिखा है, बस दुआ करो, 20वीं आयत में, बस दुआ करो कि तुमको झाड़ों में या सर्दी का मौसम या सब्बत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए न जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। हु इज बरगजीदा? हु इज चोजन? चोजन आर द ट्रू चर्च। बरगजीदा ट्रू चर्च की खातर वो दिन घटाए गए। मैं ये क्यों कहता हूं, इसकी तस्दीक हम करेंगे दूसरे थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे बाब की 6 और 7वीं आयत से। सेकंड थिस्सलुनियन दूसरा बाब 6 और 7वीं आयत। लिखा है, अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है। यानी बेदीनी तो अब भी मौजूद है, वो काम कर रही है अपना, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहे हैं। और ये खुदा का बंदा पौलुस चर्च के बारे में कह रहा है कि वो ही रुकावट बना हुआ है इस बेदीनी के आने की, उस परसिक्यूशन या उस मुसीबत के आने की रुकावट, बेदीनी के बढ़ने की के आगे जो बंद बांध के खड़ा है वो है चर्च। वो दूर किया जाएगा और वो दूर और कोई नहीं कर सकता। वो यीशु खुद आएगा उस चर्च को लेने के लिए, और इसका सबूत हमें पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 बाब की 16वीं आयत में मिलता है। लिखा है, क्योंकि खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों में उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदाम का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदाम के साथ रहेंगे। बस तुम एक दूसरे को इन बातों से तसल्ली दिया करो। व्हाट अ स्टेटमेंट! क्या तसल्ली की बात है। यीशु मसीह आने वाला है
ہر ایک کے پاس کام کے مطابق دینے کے لیے اجر اس کے پاس موجود ہے. کام کیا ہے؟ جو رائٹیس ہیں، جو ٹرو چرچ ہے، اس کو اپنے پاس ہمیشہ کی زندگی میں، ہمیشہ کے ساتھ، ان کے ساتھ رہنے میں کے لیے ان کو اٹھا لے گا، تاکہ وہ مصیبت میں سے نہ گزریں. یہ ان کا اجر ہے راست بازوں کا. تاکہ زمین پر جو مصیبتیں آنے والی ہیں، جو بنچال، کال، وبائیں آنے والی ہیں، ان سے وہ ان کو بچا لے گا. یہ میں نہیں، بائبل کہتی ہے. اور جو ان کو روک رہا ہے، اس اپاسٹسی کو، جو لا لیسنس ابھی تک آنے والی ہے، جس سے قتل و غارت ہوگی، جس سے لوگ کال کے سبب سے، جاب لیسنس کے سبب سے لا لیسنس آ جائے گی، جس سے لوگ ایک وقت کے کھانے کے لیے دوسرے کو حوالے کر دیں گے، دوسرے اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، باپ اپنے بچوں کو، اور بچے اپنے باپ کو حوالے کر دیں گے قتل کرنے کے لیے، یا اس مصیبت سے بچنے کے لیے، ایک وقت کے کھانے کے لیے بہت جو ہے انسان گر جائے گا. لیکن اس وقت سے پہلے، اس وقت کو روک کون رہا ہے؟ کس سبب سے وہ نہیں آ رہا؟ وہ چرچ کے سبب سے، خدا کے ٹرو چرچ، برگزیدہ لوگوں کے سبب سے. جب تک وہ اٹھا نہ لیے جائے گا، یہ نہیں ہوگی. اور جب تک یہ نہیں ہوگی، خاتمہ نہیں ہوگا. عزیز بہن بھائیو، خدا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور وہ ٹرو چرچ جو یونائٹڈ چرچ ہوگا، اس کو لینے کے لیے آنے والا ہے. عزیز بہن بھائیو، چرچ کو یسوع مسیح کی دلہن کہا گیا ہے. چرچ کو باڈی آف کرائسٹ کہا گیا ہے. اور دلہن کے بارے میں لکھا ہے کہ دلہا اور دلہن ایک جان ہوں گے، ایک بدن ہوں گے. اور یسوع مسیح روح ہے اور انسان باڈی ہے. تو یسوع مسیح باڈی کے اندر، جیسے روح بدن کے اندر رہتی ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح باڈی آف کرائسٹ کے اندر. چرچ از ناٹ اے بلڈنگ، چرچ از ناٹ اے سٹنگ پلیس، بلکہ چرچ خداوند کا گھر ہے، اور وہ آپ ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ آپ خدا کا گھر ہیں، آپ ہی چرچ ہیں، آپ ہی باڈی آف کرائسٹ ہیں، جس میں خداوند یسوع مسیح رہنا چاہتا ہے. ایک بدن. بہت بڑے بھید کی بات ہے. پولس کہتا ہے یہ میں بڑے بھید کی بات ہے، لیکن میں یہ کلیسیا اور یسوع کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اور ہر انسان کی طرح یسوع مسیح بھی ایسی دلہن کا تقاضا کرتا ہے، ایسی دلہن چاہتا ہے جس پر کوئی داغ نہ ہو، جس کے اوپر کوئی جھری نہ ہو، بے داغ ہو، بے عیب ہو. ہر انسان، ہر ایک شخص کی طرح یسوع مسیح ایسی دلہن کا تقاضا کرتا ہے، اور دیٹ از ٹرو چرچ. دیٹ از ٹرو چرچ. دلہن کے داغ دھونے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا. آج بھی
दुल्हन को संवारने के लिए बड़े महीन कपड़ों का इंतजाम किया जाता है, बड़े बड़े लेजर्स मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है अगर दाग हो, बड़े बड़े मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यीशु मसीह गुनाह के दाग की बात करता है। इस दाग को कोई मेडिसिन, कोई लेजर मशीन, कोई डॉक्टर नहीं धो सकता, खत्म नहीं कर सकता सिवाय यीशु के। और इसको पाक करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को मौत के हवाले किया, कलाम से गुस्ल देकर मुकद्दस बनाया। इफिसियों 5 बाब उसकी 25वीं और 27वीं आयत में इसके बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को संवारने के लिए, बेदाग करने के लिए, बेऐब करने के लिए, ताकि उस पर कोई धब्बा न रहे, उसको पाक साफ बनाकर अपने पास हाजिर करे। अब देखें, जो मैं कह रहा हूं कि दुल्हन कलीसिया को कहते हैं, और यहां खुदा का बंदा पौलुस इस बात को बयान कर रहा है। बात कहां से शुरू कर रहा है? शौहरों और बीवियों की। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। फिर यीशु मसीह को दुल्हा और कलीसिया को दुल्हन के रूप देकर कहता है, या नाम देकर कहता है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी। मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके दाग थे, उसके ऊपर धब्बे थे, उस पर गुनाह का दाग मौजूद था। गुनाह के दाग जो धुलने के लिए सिवाय बेऐब बर्रे के खून के और सिवाय मौत के कोई धो नहीं सकता था। 26वें आयत में लिखा है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन पर दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। जब मैं ट्रू का मीनिंग ढूंढ रहा था तो डिक्शनरी में मैं देख रहा था, तो लिखा है ट्रू का मतलब है एग्जैक्ट। ट्रू का मतलब है करेक्ट, अनकरप्ट, और ट्रू का मतलब है अप्रोप्रिएट। और खुदाम ऐसे ही दुल्हन चाहता है। इन अप्रोप्रिएट ये कलीसिया, ये दुल्हन हो गई थी गुनाह के सबब से, मारूसी गुनाह के सबब से करप्ट हो चुकी थी। इसको अनकरप्ट करना था, इसको अप्रोप्रिएट करना था, इसको एग्जैक्ट करना था, इसको ट्रू करना था। यीशु मसीह इसलिए आए और कुर्बान हुए, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसकी को पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। मसीह और कलीसिया कैसे एक होंगे? खुदा रूह है और इंसान बदन रखता है,
اور وہ انسان کے ساتھ اس کے اندر رہتا ہے اور رہنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو بے داغ بھی کیا اور گناہ سے پاک کیا اور اس کو ڈھانکا. کس سے؟ راست بازی کا لباس دے کر. دلہن کا لباس، کلیسیا کے لباس کیا ہے؟ دلہن کیسے کپڑے پہنتی ہے جب اس کے نکاح کی رسم ہوتی ہے؟ سفید، وائٹ وہ مل رہی ہوتی ہے، یعنی وائٹ کپڑے دیے جاتے ہیں. دلہن کا لباس کیا ہے؟ وائٹ. اور انسان کو رائٹیسنس، جلالی بدن، جلالی لباس اور رائٹیسنس، راست بازی کا لباس دیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے اور کیسے یہ راست بازی کا لباس. مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب میں ہم یوں پڑھتے ہیں. تیسرے باب کی 4 آیت. البتہ سارڈیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، داغ دار نہیں کی، گناہ آلودہ نہیں کی. وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں. جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. جو راست باز ٹرو چرچ ہے اس کا نام ایک تو کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، ایک اس کو لباس دیا جاتا ہے سفید پوشاک، اور پھر لکھا ہے کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے نہیں مٹاؤں گا اور اپنے باپ یعنی خدا اور فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. یہ ہے اجر ٹرو چرچ کا. اور بڑی خوشی کی جائے گی جب وہ دلہن لینے کے لیے آئے گا. وہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ہمیشہ کے ساتھ اس کے ساتھ رہے گی دلہن، اس لیے وہ زمین پر سے اٹھا لے گا تاکہ زمین پر جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ راست باز ان مصیبتوں سے مبرہ رہے. ہم نے پہلے تسالونیکیوں میں ہم نے پڑھا ہے دوسرے تسالونیکیوں دوسرے باب میں. اس کو غور سے تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں. دوسرے باب کی 3 آیت میں، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کیا کرتا تھا، کہا کرتا تھا؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے خدا بن کر ہیکل میں یا مقدس خدا کے مقدس میں بیٹھنے سے، جو روک رہی ہے
बरगश्तगी से लोगों को रोक रही है, वो है चर्च। और जब वो उठाया जाएगा, उसके बाद आप दुनिया देखेगी कि जिस तरह बाइबल में लिखा है वैसा होगा। सो मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु मसीह फलां दिन आएगा या फलां दिन आएगा, बट यू नेवर नो, हम नहीं जानते कब आएगा, इस साल, अगले साल या कुछ साल और। लेकिन ट्रू चर्च के यूनाइट होने के लिए उसने पैगाम दिया है। रासबाज लोगों के इकट्ठे होने का पैगाम दिया, जिसको लेने के लिए वो आने वाला है। उसको अजर देगा, लिबास देगा, शाही लिबास, और उसको उसके साथ हमेशा के लिए रहने का उसको रहने के लिए ले जाएगा। अजीज बहन भाइयों, जब दुल्हे और दुल्हन की शादी होती है, दुल्हा आता है और दुल्हन अपने घर को छोड़ती है। दुल्हन यानी कलीसिया, यानी लोगों का ये घर जिस पर इंसान रह रहे हैं, ये जमीन है, इसको छोड़कर कलीसिया ऊपर जाएगी यीशु का इस्तकबाल करने के लिए, और वो उसके साथ ठहरे रहेंगे जब तक फाइनल वो जमीन पर आने के लिए। ये मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए इस टॉपिक को अगली दफा बयान करेंगे। सो लिहाजा ट्रू चर्च पर रहते हैं रासबाज लोग। ट्रू चर्च से मुराद है रासबाज लोग, खुदा के यीशु के खून से धुले हुए लोग, और वो बेदाग बेऐब गुनाह के फिदिया में शामिल लोग जो हैं, उनकी वो बात कर रहा है, उनको वो लेने के लिए आ रहा है। वो कहता है यूनाइट रहे, जमा रहे। जो जो उस घड़ी को नजदीक आते देखो। अब नए साल के अंदर हमारे लिए चैलेंजेस क्या है? अब नए साल पे ये मैसेज क्यों खुदा ने दिया? नए साल में हम इसको यूं लेते हैं कि चर्चेस के अंदर जो जितने भी चर्च के अंदर दाग जुरियां थी, उसको खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने जान दी। अब उस दाग को साफ रहने के लिए, रखे रहने के लिए आपको जरूरी है कि अपनी सोचों को तब्दील करें। तौबा का मतलब है सोचों को, अपनी सोच को तब्दील करना। आज तक हम यही ढूंढते रहे हैं कि अबाउट टर्न या रास्ता तब्दील करना। नहीं, इसका सही मतलब है अपनी सोच को तब्दील करना। यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा तौबा करो, यानी चेंज योर थिंकिंग। जिन सोचों में, जिन ख्यालों में आप गुम रहे हो या घूम रहे हो, उन सोचों को तब्दील करो। गुनाह की इल्लत से निकलो, गुनाह की सोचों से निकलो। अब बादशाही आ गई है, उसमें दाखिल होने के लिए तैयार हो जाओ। अजीज बहन भाइयों, अल्टीमेट गोल खुदा का यही है कि आप जो खुदा के लोग हैं, वो खुदा के साथ अब तक रहें और इस जमीन पर उसने उस बादशाही को कायम करने का मकसद, इरादा, मंसूबा जो बनाया है, वो होके रहेगा। कलाम में लिखा है,
کہ میرے ارادے قائم رہیں گے اور میں اپنی مرضی پوری کروں گا. خدا کہتا ہے خدا کی مرضی یہی ہے کہ اپنی آسمانی بادشاہی کو زمین پر قائم کرے. اس لیے یسوع مسیح نے شاگردوں کو سکھایا کہ یوں دعا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے اور تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. یسوع مسیح آنے والا ہے، تیار رہیں اور اپنی اس کی بادشاہی کے جو فرزند ہیں ان کو بادشاہی ہمیشہ کے لیے دینے کے لیے وہ آنے والا ہے. بادشاہی کے فرزند کیسے ہیں؟ جب یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں کڑوے دانے کی تمثیل کہی تو وہاں یسوع مسیح نے بیان کیا کہ ایک شخص نے بیج بویا، اس کو پڑھتے ہیں. اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گہیوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا. پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے. نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا اے خداوند کیا تو اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن کا کام ہے. نوکروں نے اس سے کہا تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گہیوں بھی اکھاڑ ڈالو. کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو. کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں میں سے کہوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کرو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گہیوں میرے خطے میں جمع کر دو. اور اس کو جب شاگردوں نے کہا تو بیان کر، تو 38 آیت میں یسوع نے یوں کہا، بلکہ 37 میں اس نے جواب میں کہا اچھے بیج بونے والا ابن آدم ہے، یعنی یسوع مسیح، اور کھیت دنیا اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں. عزیز بہن بھائیو، نئے سال میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم شریر کے فرزند ہیں یا بادشاہی کے فرزند ہیں. اگر شریر کے فرزند ہیں تو توبہ ایک ایسا راستہ ہے، یعنی اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہے. شیطانی کاموں، شیطانی لوگوں سے آپ نے کے ساتھ مل کر جو سوچتے ہو، شیطانی کام کرتے رہتے ہو، اس سوچ کو تبدیل کر کر خدا کی طرف آنا ہے. اور یہ آپ نے وہ سوچ کون تبدیل کرے گا؟ وہ خدا کا کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے ہے. ضرور ہے کہ آپ اپنے سوچوں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے سوچوں کا، خیالات کا جو منبع ہے، انسان کو کوئی بھی خیال یا کوئی بھی خیال کا منبع ہے وہ یا تو کسی سے سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا منبع خیال کیا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایسا خیال جو برا ہے اس کو پچھلے سال کی طرح پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہے. ایسا گناہ جو آپ کے ایسا شخص، ایسی علت جو آپ کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، اس کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں. اس کو چھوڑ کر پچھلے سال کی طرح نئے سال میں داخل ہوں. اپنی بری سوچوں کو پچھلے سال میں چھوڑ کر نئے سال میں نئی سوچوں کے ساتھ داخل ہوں اور وہ
آپ کی سوچوں کا منبع ہے کیا ہے؟ آپ کی سوچوں کا منبع اپنے کلام کو بنائیں، تاکہ آپ خدا کے کلام کے سبب سے، کلام خدا میں لکھا ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام ہی جس طرح افسیوں کے خط میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ غسل دے کر کلام سے دھو کر بے داغ کرتا ہے، بے عیب بناتا ہے، پاک کرتا ہے۔ تو خدا کا کلام کو اپنا منبع بنائیں، اپنی سوچوں کو تبدیل کرنے کے لیے کلام کو پڑھیں، کلام پر عمل کریں۔ خداوند نئے سال کی خوشیاں آپ کو مبارک کرے، اور آپ خداوند کے کلام کو سے نئے بنتے جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ اب میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے، میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے تیرے کلام کو تندہی سے سنا، اپنی سوچوں کو تبدیل کریں، اور اے خدا توبہ کریں، یعنی سوچوں کو تبدیل کر کے تیرے کلام کی طرف توجہ کریں اور اس کو سنیں، تاکہ نئے بن جائیں۔ تیرا کلام نیا بناتا ہے، اور تیرے کلام کے سبب سے راست باز ٹھہریں، تاکہ جب تو لینے کے لیے آئے تو ہم بادلوں پر اڑ کر تیرا استقبال کرنے والے ٹھہریں، یسوع نام میں، آمین۔ نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں آپ کو مبارک ہو۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔